अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। आज आपकी क्लास नंबर 2 है सूरतु आले इमरान की। इंशाअल्लाह ताला आज हम सूरतु आली इमरान स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि मदनी सूरत है। मदनी का ज़हन में आते ही आपके आ जाना चाहिए कि मदनी सूरतें जो होती हैं उनका ख़ास किस्म का असलूब होता है। अब वो जब हम साथ साथ पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह इसको देखेंगे। सबसे पहले जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको एक मैप दिखाया था, जिसमें मैंने इसके पार्ट्स दिखाए थे कि इसके कितने पार्ट्स हैं, यानी कौन सी आयत से कौन सी आयत तक कौन सा टॉपिक है। तो क्या आप मुझे बताएंगे कि फर्स्ट टॉपिक क्या है इसका? कौन सी आयत से कौन सी आयत तक है फर्स्ट टॉपिक? जी माशाल्लाह, वेरी गुड। आया नंबर 1 से लेके 9 तक फर्स्ट टॉपिक है और उसमें क्या इंट्रोडक्शन ऑफ कुरान। इससे क्या होगा, आपके दिमाग में ना एक टॉपिक आ जाएगा कि अच्छा अब इतनी आयात तक हमने ये टॉपिक पढ़ना है। लेकिन बेशक कि ये टॉपिक होगा 1 से लेके 9 तक, लेकिन क्या ये अलग है और अगला टॉपिक अलग है, इसका नेक्स्ट टॉपिक से कोई ताल्लुक नहीं, या पीछे वाला जो सूरत पढ़ी उससे ताल्लुक, यानी पिछली सूरत से नहीं है? नहीं, सब आपस में रिलेट करता है। और ये क्यों शुरू में इंट्रोडक्शन ऑफ कुरान आया, जबकि कुरान का इंट्रोडक्शन तो हो चुका है? वो तो कई दफा सूरह बकरा में कितनी दफा हो चुका है ना, है। और फिर नेक्स्ट टॉपिक क्या था इससे अगला? 1 से लेके 9 तक कुरान का इंट्रोडक्शन था, और आगे क्या है टॉपिक? फिर 10 से लेके आगे 32 तक अहले किताब को दावा। पहले मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा इसका आपको इंट्रोडक्शन दूं सूरत का। शुरू में जब इंट्रोडक्शन हुआ था सूरह बकरा का, तो मैंने हदीसें बताई थी, आपने भी पढ़ी हुई हैं और आपको अच्छी तरह पता है, बहुत फेमस हदीसें हैं कि ये दो सूरतें क्या है, जोड़े की फॉर्म में है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जितनी सूरतें नाजिल की हैं सब जोड़ों की फॉर्म में है। कौन सी सूरत का किसके साथ जोड़ा है वो एक पूरा एक टॉपिक है, और जब मैंने तदब्बुरुल कुरान करवाया था वहां मैंने आपको बताया था। लेकिन सिर्फ कुरान की सूरतें जोड़े की शक्ल में नहीं है, ये अल्लाह ताला की सुन्नत है कि अल्लाह ताला ने अपनी तमाम जितनी मखलूक़ात भी बनाई हैं वो भी जोड़े की शक्ल में। ये तो अल्लाह का कलाम है, लेकिन जितनी भी मखलूक़ात है वो सारी जोड़ों की शक्ल में पैदा किया, हर शय का जोड़ा बनाया है। कुछ सोचें ज़रा, जैसे मसलन इंसानों के जोड़े हैं, मर्द औरत का जोड़ा, इसी तरह जानवरों के जोड़े हैं, नबातात के जोड़े, हैवानात के जोड़े हैं, मतलब हर चीज़ का एक जोड़ा है। दिन रात जितनी चीज़ें, जितनी मखलूक है, जो चीज़ें अल्लाह ताला ने बनाई हैं, खैर और शर जोड़ा, राइट। ओपोजिट चीज़ें हैं ना, कुछ चीज़ें ओपोजिट भी हैं लेकिन जोड़े हैं, इनके कुछ मकसद हैं। लेकिन शायद आपने ये बात कभी ना सोची हो कि क्यों जोड़ों की शक्ल में अल्लाह ताला ने हर चीज़ बनाई। उनके लिहाज से तो आप ठीक कह रहे हैं कि सपोर्ट के लिए, और लेकिन जो ऑपोजिट चीज़ें वो कैसे सपोर्ट देती हैं वो तो एक अलग टॉपिक है। लेकिन यहाँ एक बहुत प्यारी हिकमत है। हाँ माशाल्लाह, वेरी नाइस। तौहीद, यहाँ से भी तौहीद का पैगाम मिलता है हमें ना। यानी ये हिकमत है कि बगैर जोड़े के अगर कोई हस्ती है तो वो सिर्फ अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला है बगैर जोड़े के। तो जितनी दुनिया की मखलूक है सब जोड़ों में, इंसानों में भी, सब चीज़ों में, लेकिन सिर्फ अल्लाह की ज़ात जो है वो जोड़े के बगैर है। तो यहाँ भी तौहीद का जो पैगाम है मौजूद है, इस बात में भी, इस रीज़न में भी। अब वो जोड़े आपस में क्यों बने हैं, उनका क्या मकसद है? उसका मकसद है दोनों चीजें एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री मिलकर एक दूसरे का मकसद पूरा करती हैं। अब देखें ना, अगर औरत और मर्द ना मिले तो जो उसके मकासद हैं औरत और मर्द के, बेसिकली तो इंसानियत की नस्ल इंसानी को बढ़ाना है ना, सिलसिले को आगे लेके जाना है, तो इन दोनों को मिलकर एक मकसद पूरा होता है। इसी तरह बाकी भी जितने जोड़े हैं उन सब का रीजन है, दिन रात का मकसद है, हालांकि दोनों अपोजिट है।
تو اسی طرح بالکل اسی طرح قرآن حکیم کی جو صورتیں ہیں وہ جوڑوں کی جو فارم میں وہ مل کر ایک مقصد پورا کرتی ہیں. کچھ حصہ ایک میں ہوتا ہے اس مقصد کا جو وہ جوڑا جو بنایا گیا ہے قرآن کی صورتوں کا، اس کے پیچھے جو مقصد ہے کہ ایک کچھ حصہ ایک میں ہوگا، ایک صورت میں، اور دوسرا حصہ جو ہوگا نا وہ دوسرے میں ہوگا. عموماً ایک ہی وقت میں بیک وقت برعکس ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے اپوزٹ چیزیں بھی ہوتی ہیں نا، جیسے دن رات اپوزٹ ہے لیکن ہیں، ایون مرد عورت اپوزٹ ہیں دونوں، لیکن مل کے جو مقصد پورا کرتے ہیں وہ تو پھر فائدہ مند ہوتا ہے نا. اب اس کی اگر صورتوں کے حساب سے اگر ایک بڑی خوبصورت مثال ہے جوڑوں میں، چھوٹی صورتوں میں سے کیا ذہن میں آ رہی ہے؟ جوڑے کی شکل میں دو صورتیں، چھوٹی صورتیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، بتائیں. سورہ الفلق، یہ اس ایگزامپل سے آپ بات ساری آرام سے سمجھ جائیں گے، اور سورہ الناس. ان کو کیا کہتے ہیں؟ المعوذتین. یہ جوڑا ہے نا ایک صورتوں کا. اچھا اگر ہم کہیں یہ جوڑا ہے تو اب ان دونوں کے اندر کامن چیز کیا ہے؟ آپ بتائیں، آپ بتائیں. اب ہمارا تدبر کا پارٹ شروع ہو رہا ہے. ان دونوں میں کامن بات کیا ہے؟ پروٹیکشن، پناہ مانگنے والی صورتیں، اللہ کی پناہ مانگنے لینے والی صورتیں نا، دونوں کے اندر مین چیز یہ ہے. اچھا سورہ فلق کے اندر اگر دیکھیں کس چیز سے پناہ مانگی جاتی ہے؟ غور کریں کن چیزوں سے پناہ کو ڈیل کرتی ہے سورہ فلق؟ ہاں ماشاءاللہ، جو انسان کے باہر سے حملہ کرتی. پناہ کیوں انسان مانگتا ہے؟ جو چیزیں انسان کے اوپر حملہ کرتی ہے نا، تو ایکسٹرنل جو فیکٹ ہیں ان کے اوپر، ٹھیک ہے. کل اعوذ برب الفلق، فلق کا رب، من شر ما خلق، جو بھی شر پیدا کیا. تو سب آؤٹ سائڈ کی جو چیزیں ہیں ان کے حملے سے پناہ. اور اگر اپوزٹ دیکھیں سورہ ناس کو تو وہ کس چیز سے پناہ مانگتا ہے؟ مانگنے کی چیزیں اس میں ہوتی ہیں ان سائڈ، ٹھیک ہے. وہ اندر کے جو حملے ہیں نا، شیطان کے وسوسے یا لوگوں کے وسوسے، اس کے ساتھ ڈیل کرتی ہے نا سورہ ناس نا. چاہے وہ اب فلک میں اگر دیکھیں تو حسد، جادو وغیرہ اس کی چیزیں، اور ناس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ساری اندر کے جو شریر چیزیں ان کے ساتھ یہ ڈیل کرتی ہے نا، جو اندر سے پیدا ہوتی ہیں. یعنی ایک تو ہوتا ہے نا داخلی اور ایک خارجی. تو سورہ فلق جو ہے وہ خارجی چیزوں کو ڈیل کرتی ہے اور سورہ ناس داخلی چیزوں کو ڈیل کرتی ہے نا. لیکن یہ دونوں مل کر ایک مقصد کو پورا کرتی ہیں، اور وہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کی جائے ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، چاہے وہ ایکسٹیریئر ہو اور چاہے وہ انٹیریئر میں ہو. اب شیطان کا خالق بھی اللہ ہے اور انسان کے نفس کا خالق بھی اللہ ہے. نفس بھی جو ہے وہ بھی انسان کو کرتا ہے، بہکاتا ہے، اسی طرح شیطان بھی، اور باہر سے انسان بھی بہکاتے ہیں. تو شر اور خیر دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں. باقی انسان کی چاہت ہے کہ وہ کس کو چوز کرے، یہ اس کے اوپر ہے نا کہ پھر وہ کس کو لیتا ہے. لیکن پناہ دونوں میں نا. بالکل اسی طرح نا سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کا جوڑا ہے. اب چونکہ یہ تو لمبی صورتیں نا، سورہ بقرہ تو بہت لمبی ہے اور وہ ہے. اب ان کے کچھ مرکزی ٹاپک ہے اور پھر باقی پھر اس میں بہت سارے اور بھی ٹاپک ہیں. سورہ بقرہ کا کیا مرکزی ٹاپک ہے بتائیں؟ مرکزی ٹاپک سورہ بقرہ کا آپ بتائیں، چونکہ تو ماشاءاللہ آپ جنہوں نے پڑھا، اور ویسے بقرہ تو پڑھتے ہی ہیں نا، مانا تو پتہ ہی ہے کہ بقرہ میں کیا کیا چیزیں ہیں. مرکزی ٹاپک کیا ہے؟ بیسک سورہ بقرہ کا کس کے ساتھ ڈیل کرتی ہے سورہ بقرہ؟ نام کا بھی بہت تعلق ہوتا ہے جی. بیسیکلی بنی امت اس وقت کی امت مسلمہ بنی اسرائیل کہ ایک خاص طبقے کو دعوت توحید اور دعوت رسالت پیش کی گئی. ٹھیک ہے، سورہ بقرہ کا بیسک جو ٹاپک ہے نا، بنی اسرائیل کے جو بیسک جو تھا نا، ان کے ساتھ طبقے کو ان کو دعوت دی گئی نا. اور اگر میں آپ سے پوچھوں، ابھی تو پڑھی نہیں ہے سورہ آل عمران، لیکن پھر بھی اس کے جو ٹاپک آپ نے دیکھے تھے نا، تو جو ان دونوں کے اندر مین چیز ہے میں اس کی بات کر رہی ہوں کہ سورہ آل عمران یہ کس کا بیسک کیا آپ کو فیل ہوتا ہے ٹاپک جو دونوں کا مقصد ہے؟
हाँ, वो भी बनी इसराइल ही का तबका था, लेकिन एक दूसरा तबका जो कि नसारा थे, क्रिश्चियन। तो उनको तौहीद की दावत और उनको रिसालत की दावत है। तो ये बेसिक मकसद इन दोनों का। बाकी तो फिर इन दोनों में और बहुत सारे टॉपिक है ना, बहुत लंबी इसकी डिटेल है। सूरह बकरा के तो मैं करवा रही हूँ ना आहिस्ता आहिस्ता, और इंशाल्लाह इसके भी हम करेंगे। लेकिन बेसिक जो दोनों का है ना, कि जब नबी सूरह आल इमरान की जो खुसूसन इब्तदाई आयात है ना 80 के करीब, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का सारा जिक्र है ना, कि उन्होंने फैलाना शुरू हुई तो वो पूरी दुनिया में फिर फैलाई, बड़े बड़े हुक्मरानों के कान खड़े हुए। खास तौर पे आपने, आपको पता है ना, खत लिखे थे। तो अब हम जब पढ़ेंगे वो आयात तो फिर रोमन एम्पायर, पर्शियन एम्पायर, उनको सबको हिला दिया था ना। और फिर क्या हुआ था, मैंने जो फ्लायर बनाए थे उसमें मैंने थोड़े टॉपिक लिखे थे ना, मुबाहला वगैरह किया था। जो उनके रिलीजियस लोग थे वो आपके पास आए थे, और फिर आपके साथ मनाजरा हुआ, मुजादला या मनाजरा जो भी कहें, और फिर वो सारा मामला, फिर आपने उनको एजुकेट किया। ठीक है, सूरत के जरिए उनको इल्मी दलाइल सामने उनके रखे ना। और इसके अंदर आयत मुबाहला भी है ना, सूरह आल इमरान में 61 नंबर है, इंशाल्लाह उसको हम पढ़ेंगे ना। तो साबिका उम्मत मुस्लिमा में से, बनी इसराइल में से जो यहूद थे उनके साथ सूरह बकरा डील करती है, और इसमें जो है क्रिश्चियन नसारा के साथ ये डील करती है। यानी उनकी गलतियों का हाईलाइट करना, दावत हक उनके सामने, इसका मरकजी टॉपिक है ना। अब आप सोचें कितने इम्पोर्टेंट है दोनों। उनको तो हम बहुत अच्छी तरह पढ़ रहे हैं, अब इनको भी देखेंगे हम इंशाल्लाह ताला ना। तो ये इसका बेसिक टॉपिक है। और फिर इसके अलावा जंग ओहद का भी है, वो तो हम देख ही चुके हैं, उसमें उन्होंने नाफरमानी की, और फिर उससे भी हम सीखेंगे। तो अब ये जोड़े जो होते हैं ना, उसमें कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं और कुछ चीज़ें जो है ना वो अपोजिट होती हैं। अगर हम अब जोड़ों के एतबार से देखें तो सूरह बकरा और सूरह आले इमरान की कॉमन चीज़ों में अगर हम टेक्स्ट पे ही देख लें तो आप देखें वो भी सूरह किससे शुरू होती है, अलिफ लाम मीम से होती है ना सूरह बकरा। कॉमन एक चीज़ कॉमन ये हो गई कि वो अलिफ लाम मीम से, और सूरह आल इमरान भी अलिफ लाम मीम से आगाज हो रहा है। सूरह बकरा के आगाज में भी अल्लाह ताला ने कुरान की तारीफ की है, ज़ालिकल किताब ला रैब फीह की है ना। और सूरह आल इमरान के भी आगाज में पहले अपनी ही तारीफ है, और उसके बाद फिर ये आगे कुरान की बात आ रही है। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन है ना, कुरान का इंट्रोडक्शन। तो ये बेसिक इन दोनों का स्टार्ट जो है बिल्कुल एक चीज़ है। और उसके बाद फिर तौरात और अंजील का जिक्र है, और फिर फुरकान का जिक्र, वो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे ना। तो जिस तरह एक जोड़े के अंदर कुछ चीज़ें कॉमन होती है और कुछ मुख्तलिफ होती हैं, बिल्कुल इसी तरह इन सूरतों के जोड़ों के अंदर भी इसी तरह है ना, कि हरूफ मुक़त्तआत से शुरू है, और वो भी इसी तरह। एक और चीज़ कॉमन है कि चूंकि सूरह बकरा तो आप पूरी कंप्लीट कर रहे हैं, उसकी लास्ट आयात पढ़ी है ना, उसमें क्या है, दुआएं सूरह बकरा के। तो सूरह आले इमरान की भी लास्ट आयात इसी तरह इम्पोर्टेंट है, उस वो भी इसी तरह, उसमें भी दुआएं। तो ये कुछ कॉमन चीज़ें थी, थोड़ा आपके जहन में ये पॉइंट आ जाएंगे इंशाल्लाह। फिर हम इसको करेंगे तो हमारे दिमाग में इस सूरत की अजमत भी आ जाएगी ना, इसकी लंबी सूरत है। बाकी इसका आले इमरान नाम क्यों रखा गया है, ये अब आप बताएंगे मुझे, ये नाम क्यों रखा गया है ये कभी सोचा आपने? बकरा का पता है ना नाम क्यों बकरा रखा, उसमें बकरा वका किस्सा है, ये क्यों रखा आले इमरान नाम, ये किसके ऊपर है? जी शाबाश बताएं। हजरत मरियम की फैमिली माशाल्लाह, वेरी गुड। जी एक्चुअली आले इमरान जो है ये सैयदना इमरान अलैहिस्सलाम हजरत हजरत मरियम के वालिद है ना, ये उनकी वजह से, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नाना। अब चूंकि इसके अंदर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का बहुत डिटेल से जिक्र आने वाला है ना, तो इसलिए उनके नाम पे, हालांकि देखें बेसिकली तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है, उनके नाम पे नहीं है ये सूरत, उनके नाना के नाम पे, क्योंकि उनका क्या रोल है ये फिर इंशाल्लाह हम वहां जाके जब वो किस्सा आएगा ना फिर हम पढ़ेंगे ना। तो ये बेसिक इसकी वजह थी। सूरह आल इमरान कुरान हकीम की
دوسری بڑی صورت میں سے ہے، تو انشاءاللہ اس کو ہم نے اچھی طرح سمجھنا ہے۔ اب جتنے ٹاپک ہیں اس میں سے ہمارے لیے عمل کی کیا چیزیں نکلیں گی، ہمارے اندر کتنی پختگی آئے گی، انشاءاللہ اس کو اس طرح ہم نے لینا ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو شروع کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ، اس کی نام کی مدد کے ساتھ جو رحمان اور رحیم ہے۔ الف لام میم، کیا معنی ہے الف لام میم کا؟ الف لام میم کا کیا ٹرانسلیشن کروں؟ یہ اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہے۔ لوگوں نے بڑے معنی کیا حروف مقطعات، جب ہم نے سورہ یوسف پڑھی تھی تو وہاں بھی بہت اچھی ڈیٹیل تھی، اور یہ الف لام میم جن صورتوں کے شروع میں آیا وہ بھی ڈیٹیل آپ کو بتا چکی ہوں۔ آگے آئیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کیا یہ آیت ہم نے پہلے پڑھی ہوئی ہے؟ سم ٹائم تھوڑے بہت ورڈنگ ڈفرنٹ بھی ہوتی ہے، لیکن سم ٹائم ایگزیکٹلی سیم آیت ہوتی، بار بار استعمال ہوتی ہے۔ جی آیت الکرسی میں، الحمدللہ آیت الکرسی، اور آیت الکرسی میں نے بہت ڈیٹیل سے کروائی ہوئی ہے، تو اس میں دیکھا جائے تو کوئی نئی چیز نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کو کریں گے۔ اللہ نہیں کوئی کسی قسم کی الہ، جنس کا کوئی الہ ایکسپٹ اس کے، وہ الحیو ہمیشہ سے خود بذات خود زندہ ہے، القیوم اور قائم ہے اور دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے، جو اس کے بیسک ٹرانسلیشن ہے وہ یہ ہے۔ اب چونکہ یہ آیت الکرسی میں بھی پڑھی ہے، بہت سمپل ہے، اور یہ جملہ بار بار استعمال ہوتا ہے، ہمارے کلمے میں بھی استعمال ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اتنا پارٹ تو ہوتا ہے نا، تو مختلف اینگل سے، تو اس لیے ہمیں اس کے بارے میں ماشاءاللہ پتہ ہی ہے، تو اس کو تھوڑا سا ہلکا سا انالائز کریں گے۔ سب سے پہلے اللہ اسم جلالہ شروع میں استعمال ہو رہا ہے، اسم ہے تو کیا پوزیشن ہے اس کی؟ مبتدا، اسم جلالہ، یاد رکھیں اسم جلالہ آپ نے کہنا ہے اس کو، یا لفظ جلالہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اللہ مبتدا اس طرح نہیں کہنا، ٹھیک ہے۔ لفظ جلالہ کی پوزیشن کیا؟ مبتدا، تو مبتدا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جملہ اسمیہ ہے۔ اچھا، اب آپ کو یاد رکھنا ہے کہ یہ اب جو ہم آج جتنا بھی کریں گے، اس کا مغنی و لبیب میں جو ٹاپک اس میں کور ہوئے ہیں وہ آپ کر کے آئیں گے۔ لا آپ نے مغنی میں بھی پڑھا، اور ویسے بھی لا کی کئی ٹائپس ہیں، وہ آپ نے مدینہ بک میں بھی پڑھی ہوئی ہیں سب۔ تو لا، اللہ نہیں کوئی الہ، نہیں کا میننگ دے رہا ہے، تو نفی کے لیے استعمال ہو رہا ہے، تو نفی کے لیے کتنی ٹائپ کے لا استعمال ہوتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے، تو ان میں سے یہ کس ٹائپ کی نفی دے رہا ہے، اس لا کا کیا نام ہے وہ اب آپ بتائیں۔ نفی کا تو میننگ ہوتا ہے لا میں، لیکن ایک سمپل نفی ہوتی ہے، اور ایک کس چیز کی نفی ہوتی ہے؟ جنس کی نفی ہوتی ہے۔ کس چیز کی جنس کی نفی ہوتی ہے؟ جینڈر کی نہیں، اس ٹائپ کی جنس کی جو اس کے بعد والا کلمہ ہوتا ہے، رائٹ، اور وہ الہ جو بھی ہوتا ہے، لا ریبا، اسی طرح جو بھی لا الہ، تو الہ جو ہے یہ اس کے جنس کی نفی کرنی ہے، اور اس کی پہچان کیا ہوتی ہے کہ اس کے اوپر ایک حرکت ہوتی ہے، فتح ہوتا ہے، مبنی علی فتح، تو یہاں پہ الہ۔ اب لا نفی جنس جو ہے یہ اس کا یہ اپنی بذات خود ایک جملہ ہے، تو اس کا اسم ہوگا اور اس کی ایک خبر ہوگی، تو اسم کون ہوتا ہے؟ اس کے فوراً بعد جس کے جنس کی نفی ہوتی ہے، تو اس کو بولیں گے اسم لا، نہیں کوئی بھی الہ، جنس کی ٹوٹل مطلق نفی ہے نا، نہیں کوئی بھی الہ، تو لا الہ جو ہے اسم لا نافیۃ للجنس مبنی علی فتح، اور پھر کہیں گے فی محل نصب کیونکہ یہ منصوب ہوتا ہے نا۔ الا اداتو حصر کہیں گے، کیونکہ یہ استثناء کے میننگ میں استعمال ہوتا ہے، یعنی ایکسیپٹ، سوائے کے میننگ میں، اردو میں انگلش میں کہ ایکسیپٹ کے میننگ میں سوائے وہ۔ ہوا کی ضمیر منفصل ضمیر ہے، اور اس کی کیا پوزیشن آپ بنائیں گے بتائیں؟ منفصل ضمیر یہ مرفوع ہے، اس کی کوئی اور منصوب یا مجرور تو بنے گی نہیں، مرفوعی پوزیشن ہے، تو کیا پوزیشن ہے اس کی یہاں پہ؟ ایکسپٹ وہ، جی ماشاءاللہ، بدل، ہوا کی ضمیر یہاں پہ بدل ہے، کس کا بدل ہے؟ اسم جلالہ،
ٹھیک ہے نا، اسم جلالہ کا بدل کہیں گے نا، یا پھر جی اللہ کا کہ وہ کون، پیچھے اسم کی طرف جا رہی ہے نا ہوا کی ضمیر، تو یہ ہو گیا اللہ نہیں کوئی الہ ایکسپٹ وہ. اوکے یہاں تک تو ہوگی بات. اب یہ پورا جملہ ہے نا، یہ اب الہ جو ہے اس کی ہمیں چاہیے، سوری لا نافیۃ الجنس کا اسم تو آ گیا، اب اس کی خبر چاہیے ہمیں نا. خبر کہاں ہے اس کی؟ خبر لا نافیۃ للجنس کی خبر محذوف. ٹھیک ہے، کیا محذوف ہے؟ کیا محذوف ہے؟ آیت الکرسی میں مختلف خبریں نکالنی تھی، مختلف ہیں. ایک تو یہ تھی کہ الہ موجودن، موجودن بھی ہو سکتی ہے جو سمپل ہے نا، کہ کوئی الہ موجود نہیں. ٹھیک ہے، اللہ نہیں کوئی الہ ایکسپٹ وہ، کہ کوئی نہیں کوئی موجود سوائے اس کے، اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں. یا پھر استحق العبادت، یعنی عبادت کا مستحق اس کے، یستحق العبادت کے، عبادت کے لائق جو حق رکھتا ہے صرف عبادت کا وہ ہے، وہی مستحق ہے عبادت کا. تو معنی کے اعتبار سے اس کے اندر پھر یہ مختلف نکالے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ معبود بھی نکالا ہے الہ کے ساتھ، اس کا کمپیریزن کرنے کے لیے، یعنی ملانے کے لیے معنی کے اعتبار سے، کہ معبود یعنی اللہ لا الہ موجود، یا اللہ لا الہ معبود، کیونکہ معبود الہ کی عبادت کی جاتی ہے نا. معبود کا مطلب جس کی عبادت کی جائے، ایکسپٹ وہ، سوائے اس کے، کہ کوئی موجود نہیں، کوئی عبادت معبود نہیں، کوئی عبادت کا مستحق نہیں سوائے اس کے. جی ماشاءاللہ. تو یہ اب جو پوائنٹ آپ نے لکھا ہے کہ اگر خبر اسمیہ ہوگی تو زیادہ ایمفیسس دے گی، ہمیشگی دے گی. اب جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کے جو سارے رول ہیں آپ نے ماشاءاللہ پڑھے ہوئے ہیں، کہ جملہ فعلیہ ہوگا تو اس کے اندر دوام نہیں ہوتا، جملہ اسمیہ ہے تو وہ دوام. تو اب یہاں پہ اگر ہم نکالیں گے نا جملہ فعلیہ، جیسے یستحق کو عبادت، تو وہ جملہ فعلیہ ہے. تو اس سینس میں پھر جیسے جو آپ نے رول رکھا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر بالکل یستحق کے اندر ضمیر مستتر ہے، اور وہ ہم آلریڈی بہت ڈیٹیل سے ہم کر چکے ہوئے، تو وہ بدل بنتا ہے. معنی کے اعتبار سے بہت ساری مفسرین نے اور نحو کے لوگوں نے انہوں نے نکالی ہوئی ہیں چیزیں، تو اصل مقصد ہے ہمارا سمجھنا. تو وہ جو بھی دل کو لگے سارے ہی معنی لیے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا. تو یہ جو اس کے اندر محذوف ہے یہ اس کی خبر ہے، رائٹ. اچھا اب بتائیں الحی القیوم، یہ الگ سے دو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایٹریبیوٹس ہیں. اب بتائیں ان کی کیا پوزیشن ہے، الحی کی کیا پوزیشن ہے اور القیوم. نعت کس کی نعت ہے؟ صفت کس کی صفت ہے؟ یہ ظاہر ہے الحی، اللہ الحی. ٹھیک ہے، القیوم اللہ، اللہ کی نا. کیا اور بھی کوئی اس کا ہے، اس میں اور بھی کوئی رائے ہے اس کے علاوہ؟ بتائیں. جی خبر اللہ الحی القیوم. دیکھیں اس کے مختلف رائے ہیں. ایک تو اللہ، یہ آیت الکرسی میں ہم کر چکے ہیں کہ اللہ اسم جلالہ کا پہلی خبر تو یہ جملہ ہو گیا، رائٹ، پورا جملہ اسمیہ. دوسری نمبر 1 خبر، دوسری خبر جو ہے الحی نمبر 2، اور تھرڈ خبر کیا ہے؟ القیوم. کیونکہ معنی کے اعتبار سے بن سکتی ہے نا. دیکھیں اللہ نہیں کوئی الہ معبود سوائے اس کے، اللہ الحی ہے، اللہ القیوم ہے، تو یہ خبر ہوگی. اب خبر ہونے سے خبر دی جا رہی ہے، وہ ایک ذہن میں رکھیں کہ یہ الگ الگ جو رائے ہیں اس کا کوئی مقصد ہے نا. کیا خبر دی جا رہی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں. اب یہ جب خبر دی جاتی تو کس کو دی جاتی آگے، رائٹ، اس کے مطابق یہ خبر بنائیں گے. یہاں پہ یہ جو رائے کا ہوتا ہے نا اس کے پیچھے کوئی ریزن ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں آپ نے بتانا ہے کہ اللہ کون ہے، تو پھر اس کے لیے خبر دیں گے آپ، رائٹ، کہ بھئی اللہ معبود ہے،
اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے. اللہ الحی ہے، اللہ القیوم ہے، پھر اس کی ایکسپلینیشن. دوسری جو اس کی رائے ہے کہ نعت ہے، اللہ الحی وہ جو اچھا الحی کے اوپر القیوم کے اوپر الف لام ہے. کیا آپ مجھے بتائیں گے کہ یہ الف لام کیا معنی دے رہا ہے؟ الف لام کے دو بیسک ہے نا، ایک یا تو یہ اسم کے طور پہ استعمال ہوتا ہے کہ کسی اسم کو معرفہ کرتا ہے، رائٹ، اس کے خاص کرتا ہے، ماشاءاللہ. تو یہاں پہ دیکھیں الف لام استعمال ہو رہا ہے. التورات، یہ اب یہ والا جو الف لام ہے یہ کون سا ہے؟ حرف ہے. الحی القیوم کس ٹائپ کے اسم ہے؟ پہلے یہ بتائیں، الحی اور القیوم کس ٹائپ کے اسم ہے؟ کس ٹائپ کے، مثلا اسم کی کون سی ٹائپ ہے؟ مصدر ہے، اسم کی کون سی ٹائپ میں آتے ہیں یہ؟ الحی کون سی ٹائپ ہے؟ صفت مشبہہ. القیوم، القیوم مبالغہ، ٹھیک ہے، صفت مشبہہ اور یہ مبالغہ. اب صفت مشبہہ کا مطلب ہوتا ہے دوام، ہمیشگی، مبالغہ ایگزیجریٹ کرنا. تو یہ تو چیزیں آپ پڑھ چکے، لیکن یہ دونوں بیسیکلی کیا ہیں؟ اسم فاعل کے سیغے. اسم فاعل ہے نا بیسیکلی. پھر اس کی انٹینسو فارم میں آ جاتا ہے اسم فاعل، یعنی جو زندہ رہنے والا. پھر کہیں گے ہمیشہ زندہ رہنے والا. زندہ رہنے والا تو انسان بھی ہوتا ہے لیکن ہمیشہ تو نہیں رہتا نا. تو پھر یہ جو صفت مشبہ ہے ہمیشگی آ جاتی ہے، جس کو کوئی موت نہیں. القیوم قائم رہنے والا اور دوسروں کو قائم رکھنے والا. تو القیوم مبالغہ ہے، لیکن اب یہ عام میننگ میں تو نہیں مبالغہ سمجھ آتا. جب ہم اس کی اس میں تدبر میں جائیں گے پھر انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے. ہم پڑھ چکے ہیں آیت الکرسی میں، لیکن سٹل دونوں اسم فاعل ہیں. تو یاد رکھیں اسم فاعل، اسم مفعول، بیسک اسم فاعل اور اسم مفعول. اسم فاعل، اسم مفعول بیسک جو اس کے ہوتے ہیں سیغے، پھر ان کی آگے قسمیں ہوتی ہیں نا کہ اس کے اعتبار سے. تو یہاں الحی القیوم جو ہے، جو یہ ان کو صفت کے سیغے کہتے ہیں نا، تو اس کے اوپر جو الف لام آتا ہے یہ کون سا والا ہوتا ہے؟ اسمیہ. یہ الف لام حرف نہیں ہوتا ہے، یہ الف لام از اکول ٹو اسم ہوتا ہے. پر کون سا اسم ہوتا ہے؟ کس اسم کے معنی میں؟ اسم کی تو کئی قسمیں ہیں نا، رائٹ جی، اس کو ہم بات کرتے ہیں. کون سا اسم؟ اسم کی ٹائپس میں ہوتے ہیں جی، اسم و موصول. تو پھر یہاں پہ کون سا والا اسم موصول ہے؟ الذی. اب سیگا بھی تو اسی حساب سے لکھنا ہے نا. یہ دونوں جو الف لام ہیں، القیوم پہ بھی الف لام اور یہ الذی کے میننگ میں. تو الف الحی وہ جو الحی ہے، وہ جو القیوم ہے. الذی کا میننگ ایسے ہی کرتے ہیں نا اپنی زبان میں، ورنہ ڈائریکٹلی سمجھے تو اب سمجھ آ جائے گی آپ کو. تو اس لحاظ سے پھر یہ اسم بن جاتا ہے. تو اپنے ذہن میں آپ نے رکھنا ہوگا کہ یہ جو اسم ہے یہ الذی کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. اگر جمع کا صیغہ ہوگا کہیں پہ جمع کا تو وہاں پھر الذین کے میننگ میں، صیغے کے مطابق آپ اپنے دماغ میں وہ چیز رکھیں گے. تو یہ اسم ہے اور یہ اسی میننگ میں دے گا. اب آپ سوچیں کہ یہ نعت ہے نا، نعت نمبر 1، اللہ وہ جو الحی، الحی اللہ، اللہ القیوم. اب اگر آپ سوچیں کسی کو نئے بندے کو آپ نے اللہ سبحانہ کا تعارف کروانا ہے تو یہ والا تعارف زیادہ سٹرونگ ہے کہ اس کو خبر بنائیں یا نعت بنائیں؟ جو نیا بندہ ہے جس کو جو سوال کر رہے ہیں آپ سے کہ اللہ کے بارے میں بتاؤ مجھے، تو کیا اس کو نعت بنا کے ہم بتائیں گے یا خبر بنا کے بتائیں گے؟ خبر کے انداز میں ایکسپلین کریں گے، کیونکہ جب ایکسپلین کرتے ہیں نا آپ کی ٹون بھی چینج ہوتی ہے، معنی بھی پھر چینج ہوتا ہے. خبر سے خبر زیادہ افیکٹو ہوگی نا. نعت تو ایڈجیکٹو تو وہ سمجھے گا نا کہ جس کو آلریڈی اللہ تعالیٰ کا، جو میں بات سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، جو پہلے سود بدھ رکھتا ہے اس کے لیے ایڈجیکٹ مطلب نعت زیادہ پھر اور طرح سمجھ آئے گی، جیسے ہم ہیں. اچھا اس کے بعد پھر ایک اور بھی اس کی رائے ہے الحی اور القیوم کے بارے میں. بتائیں، آپ نے شاید لکھا تھا اوپر، بتائیں کیا ہے؟ بدل، بدل بھی کہا گیا نا، رائٹ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو ایٹریبیوٹس ہوتی ہیں
ظاہر ہے وہ ذاتی نام تو اللہ ہی ہے، لیکن جو اس کی ایٹریبیوٹس ہیں بدل ہے. بیسیکلی تو سارے معنی ایک ہی بنتے ہیں، اللہ الحی، اللہ القیوم. تو یہ بدل ہے کہ نہیں، اللہ جو ہے ہمیشہ سے زندہ ہے تو وہ اللہ ہی ہو سکتا ہے، اللہ جو ہے وہ ہمیشہ سے قائم ہے، وہ اللہ ہی ہو سکتا ہے. تو اللہ کی ایٹریبیوٹس جو ہوتی ہیں وہ بدل بنتی ہے. جیسے رب، الحمد للہ رب العالمین میں رب، تو بدل بھی بنایا جا سکتا ہے. ہر ایک کے بنانے سے تھوڑا تھوڑا معنی کا ایک ڈفرنٹ افیکٹ ہوتا ہے، بس خالی یہ ایک چیز مین دیکھنی ہوتی ہے، ادروائز تو معنی سب سیم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب بتائیں اس کے اندر کوئی ایسا کلمہ ہے جس کا کوئی اور معنی. لا، لا تو آپ نے پڑھا ہوا ہے نا، لا حرف ہے، تو کیا لا کے کوئی اور معنی بھی استعمال ہو رہے ہیں، یا ہو سکتا ہے کہ کوئی اور معنی میں نہیں؟ جی بالکل، بدل اینڈ نعت آر کلوز ٹو ایچ ادر. ایگزیکٹلی. بدل میں یہ ہوتا ہے کہ اچھا بدل، چلیں پہلے یہ والا ڈسکس کر لیں ہم. بدل جب ہم بناتے ہیں تو بدل کی تو ٹائپس ہیں، وہ اچھا وہ آپ نے یہ پوائنٹ بولا ہے تو اب میرے ذہن میں بھی آ گیا وہ پوائنٹ. بدل کی آپ نے ٹائپس پڑھی ہوئی نا، بدل الکل، بدل البعد، بدل الاجتمال اور وہ سب. تو کیا یہ کون سا پھر بدل بنے گا؟ چار ٹائپس پڑھی ہوئی ہیں، کون سا بدل ہے؟ کل. کل میں یہ ہوتا ہے کہ دونوں چیزیں سیم ہوتی ہیں، دونوں سیم. تو یعنی یہ کہ جب اللہ کا یہ بدل بنے گا تو اس کا مطلب ہے یہ ایکول ہے. نعت بنے گا تو یہ ایک ذات ہے اور یہ اس کی پھر نعت ہے، اس کی تعریف ہو رہی ہے، ایٹریبیوٹس بتائی جا رہی ہے. تھوڑا ڈفرنٹ نہیں ہو گیا مانا؟ تھوڑا سا سینس میں ڈفرنٹ ہو جائے گا نا. الہی صرف اللہ ہی ہے. بالکل. جب بدل استعمال ہوگا نا تو پھر اس کا مطلب ہے الہی اور تو کوئی نہیں ہو سکتا، تو اللہ اور الہی ایکول بات ہے. جب ہم الہی کہیں گے تو ہمیشہ زندہ رہنے والا، تو اب ہمارے دماغ میں کوئی آ ہی نہیں سکتا. 100% کس کا کانسیپٹ آئے گا کہ وہ اللہ کی ہستی ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والی کوئی اور ہستی ہے ہی نہیں، کوئی چیز کچھ بھی نہیں ہے، صرف اللہ ہے. تو اس سینس میں پھر یہ بدل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح القیوم. لیکن جب ہم نعت لیں گے تو پھر تھوڑا سا ڈفرنٹ کہ اللہ جو ہے وہ بیس ہے، ذات ہے، اور اس کی ایٹریبیوٹ ہے پھر وہ. ٹھیک ہے. کہ اللہ کے بارے میں مزید ایکسپلینیشن ہے کہ اللہ کون ہے. اور وہ پھر یہ نہیں کہہ سکتے الحی، بدل کے لیے تو خالی الحی استعمال کریں سمجھ آ جائے گی، لیکن اللہ بیسک ذات، ذاتی نام وہ یہ ہے، اس کی پھر یہ تعریف کی جاتی ہے کہ وہ الحی ہے، وہ جو الحی ہے. تھوڑا سا سمجھ آئی؟ اور خبر ایک ڈفرنٹ ہے کہ اللہ کون ہے، سوال ہے. وہ ہمیشہ زندہ رہنے میں، تو وہ بتاتے ہوئے بھی پھر اس قسم کی ایکسپلینیشن ہوگی. تو اب آپ نے نوٹ کیا ساری جو رائے دی گئی ان کے پیچھے ایک وجہ ہے، ایک ریزن ہے. ٹھیک ہے. اب اس جملے کو تو کوئی اور نہیں دی گئی، اس کو تو ایک ہی میننگ ہے کہ یہ اس کا خبر ہی بنے گی نا. ٹھیک ہے. نہیں کوئی لا. اچھا اب میں یہ اگلا میرا سوال ہے کہ لا، جیسے یہ لا ہے تو میں نے کہا تھا نا کہ لا کی ڈفرنٹ، یعنی جتنے بھی حروف ہیں ان کی مختلف قسم کی ٹائپس ہوتی ہیں، معنی دیتے ہیں. تو یہ بیسک اس کا معنی لا کا کیا ہوتا ہے؟ لا کا بیسک معنی کیا ہوتا ہے؟ نفی. ٹھیک ہے. نفی. نفی کی پھر آگے 3 ٹائپس ہیں، تو ان میں سے یہ کون سی والی ٹائپ ہے؟ لا نافیت للجنس. یہ تو بہت ایزی ہے، چونکہ اس میں زیادہ لمبی ڈیٹیل نہیں ہے تو اس میں ہم نہیں جائیں گے. باقی الہ آپ کو پتہ ہے مصدر ہے، اللہ ایکسیپٹ کے میننگ میں، ہوا ضمیر ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے. الحی القیوم میں الف لام الذی کے میننگ میں ہے. اور یہ اچھا الذی کے میننگ میں تو یہ اسم موصول ہوا نا، تو اب اس کا اسم موصول کا کیا ہونا چاہیے؟ صلہ. تو یہاں صلہ ہے اور ضمیر عائد بھی چاہیے. تو الحی الف لام اسم موصول یعنی الذی کے میننگ میں ہے نا، تو پھر اس کا صلہ کہاں ہے؟ کیونکہ یہ تو خالی نام کے طور پہ تو نہیں ہے نا، صلہ بھی تو چاہیے. صلہ کہاں ہے؟ جی ماشاءاللہ. ہائی جو ہے ہائی الف لام وہ ہے، تو جو ہائی اسم ہے یہ ہے نا صلہ، وہ جو
हाई है, ठीक है, सिला होता है इसका। ये जो इसम होता है जिसके ऊपर अलिफ लाम ये होता है, ये उसका सिला होता है, क्योंकि ये इसको डिफाइन कर रहा होता है ना, राइट। तो ये सिला है, लेकिन इसकी ज़मीर आयत कहाँ है? ज़मीर आयत नहीं होती इसमें, ठीक है, ज़मीर आयत नहीं होती विजिबली। हाँ, अगर माने के एतबार से देखें तो इसम फाइल, इसम फाइल का क्या ट्रांसलेशन होता है? इसका ट्रांसलेशन करें, हाई का, अल हाई का ट्रांसलेशन क्या है इसका? वो जो हमेशा जिंदा रहने वाला है, ये है ना इसम फाइल का ट्रांसलेशन है, राइट। तो अब इसके अंदर अगर आप नोट करें, एट्रीब्यूट होती, सिफ्त का सीगा इसीलिए कहते हैं ना जिंदा रहने वाला। वो जो, तो मैंने अलिफ लाम का ट्रांसलेशन कर दिया, हमेशा जिंदा रहने वाला, वाला ये एक्चुअली हकीकत में मानवी, लफ्जी तौर पे नहीं आप कह सकते, क्योंकि इसको अलग तो नहीं करेंगे ना। वाला एक होगा और जिंदा रहना, दो चीजें है ना। जिंदा रहना क्या है? ये क्या है? सिफ्त है ना। और वाला ये, अब कोई है जो जिंदा रहने वाला है, मदद करने वाला, मदद करना, करने वाला, करने वाला। तो ये जो होता है ना, ये एक्चुअली अलिफ लाम की तरफ पलट रहा है मानवी तौर पे, लफ्जी तौर पे नहीं। लफ्जी तौर पे नहीं कहेंगे कि आप ज़मीर आयत को ढूंढें। अलिफ लाम चूंकि वही बात जो आपने कहा कि ये कोई ओरिजिनली तो अल्लज़ी नहीं है ना। और जो देखें, जो इस्म मौसूल होते हैं, इस्म मौसूल की टाइप्स है ना, कौन कौन सी? जो मुश्तरका जिनको बोलते हैं ना, तो वो क्या है? उसके अंदर माँ भी आ जाता है, मन भी आ जाता है, अलिफ लाम भी आ जाता है, तो वो सारी आपने पढ़ी हुई है लिस्ट। तो वो ओरिजिनल तो नहीं होते ना। तो जो ओरिजिनल होते हैं, खासा जिनको बोलते हैं अल्लज़ी, उनके रूल तो फिर डिफरेंट है ना। उनके अंदर तो हर चीज चाहिए, उसके अंदर आपको प्रॉपर कोई जुमला चाहिए सिले के तौर पे, और ज़मीर आयत भी चाहिए, जो आप चाहे वो हिडन है, चाहे वो हजफ हुई हुई, जो भी हो उसको उसकी तरफ पलटाना है। लेकिन जब अलिफ लाम बन रहा है सिला इस्म मौसूल, तो तब फिर आपको मानवी तौर पे चीजें आप इसके अंदर से निकाल लेंगे ना जी। हमें तो अब चूंकि ये सिर्फ मुशब्बहा का सीगा भी, तो इसके अंदर वो माना भी आएगा, हमेशा की जिंदगी रहने वाला। जी बिल्कुल, टू ओन समथिंग इज अ परमानेंट फेल एंड ऑनर इज फाइल, एग्जैक्टली। तो वो फाइल होता है ना, रहने वाला। तो जो वाला है वो जो हमेशा की जिंदगी रहने वाला, वो जो किसका मैं ट्रांसलेशन कर रही हूँ इसका, और जो इसके अंदर वाला है वो फिर पलटेगा, वो जो कौन है? हमेशा जिंदे रहने वाला। कोई थोड़ी समझ आई पॉइंट की? हम्म। तो आपने इसमें से ज़मीर आयद नहीं निकालनी और सिला अलग से नहीं निकालना, लेकिन आपको माना समझ आ जाना चाहिए कि इसका जो अल्लज़ी का माना किया जा रहा है, ये इसको इस तरह से एक्सप्लेन किया जा रहा है, ठीक है। चलें अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जितने भी इसम फाइल, इसम मफूल के आगे सीगे होते हैं, सिफ्त मुशब्बहा, सिफ्त के सीगे, उन सब पे जब अलिफ लाम आएगा तो वो अल्लज़ी इस्मिया होगा, अल्लज़ीना या अल्लज़ी जो भी सीगा हो। हुआ की ज़मीर पता है आपको, दरमियान में इस्तेमाल हो रही, ज़मीर फ़स्ल के तौर पे भी होती है, और इसकी डिफरेंट वो है, तो यहाँ सर के लिए भी इस्तेमाल होती है। तो ये दोनों जो हैं अस्माउल हुस्ना में से हैं, अल हई और अल कय्यूम। अब हम इस आयत पे आया नंबर 2 को तदब्बर करते हैं, लेकिन नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी उसमें आपने आया नंबर 3 को अच्छी तरह से मुगनी की रोशनी में करके आना है। अब इसके अंदर ज़ाहिर है बेसिक चीज़ें तो आपको पता ही होंगे, क्या जिक्र करूँ कि जुमला इसमें है, जुमला फेलिया, तो आपको पता है। लेकिन इसमें जितने भी हरूफ इस्तेमाल होंगे, जैसे इधर देखें अलई, बा, फिर उसके बाद ली, ये इनके आपने मुगनी की रोशनी में माने देख कर आने हैं, मुगनी और लबीब की रोशनी में। बाकी अलिफ लाम को भी हमेशा ज़रूर देखें, जो भी अलिफ लाम इस्तेमाल हो रहा हो जहाँ भी, उसको भी देखें। तो इनको जरूर आपने, कितने हैं? 3 है ना इसके अंदर हरूफ, अलई, बा और ली। इन तीनों ये किस माने में इस्तेमाल हो रहे हैं, इसके मुख्तलिफ माने हैं ना, तो आप इसको देख के आए और बाकी जो रूल हैं वो भी अप्लाई करें इंशाल्लाह ताला, ताकि आप लोगों को
پھر پریکٹس ہو جائے گی، اس طرح ہم کرتے رہیں گے. باقی اگر اللہ نہ کرے ہم سے کوئی غلطی ہوگی، ہم نے کوئی اس کا معنی تو نہیں بدلنا، معنی تو ہم نے اپنی جگہ ہی رکھنا ہے، اسی کو لے کے چلیں گے، لیکن جو بیسک چیز ہے ہم اس کے اوپر غور کریں گے. ٹھیک ہے، چلیں آگے. اب ہمارے پاس جتنا بھی ٹائم ہے اس پہ ہم انشاءاللہ اس پہ تدبر کرتے ہیں. فرسٹ آیت پہ، اس پہ تو ہم آلریڈی تدبر کر چکے ہوئے ہیں. کہاں کیا ہے؟ کئی جگہوں پہ کیا ہے، کئی جگہوں پہ استعمال ہوتا ہے، تو آلریڈی ہم کر چکے ہیں. لیکن یہ جو الفاظ ہیں نا، یہ مختلف جگہوں پہ استعمال ہوئے ہیں. خاص طور پہ الحی، القیوم، یہ جو دو کلمات ہیں، تو جہاں تک چلیں آپ بتائیں یہ دو خاص، ان کی خاص بات کیا ہے؟ بتائیں ان کے بارے میں حدیثوں میں کیا آتا ہے؟ لا، یہ اعظم یعنی اسم اعظم جس کو کہتے ہیں ان میں سے ہے. ٹھیک ہے، حدیثوں کی روح سے جب آپ دعا کرتے ہیں، دعا کے کچھ رولز ہیں، اگر آپ ان کو بول کے ان کو ادا کر کے دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ دعا قبول ہوتی ہے. اور یہ سورہ بقرہ میں بھی استعمال ہو چکے ہیں، آیت الکرسی میں بھی، آل عمران میں آپ کے سامنے ہے، اور بھی صورتوں میں، سورہ طٰہٰ میں بھی آتے ہیں ڈفرینٹ اینگل سے. لیکن آیت الکرسی میں تو آپ آلریڈی پڑھ کے آئے ہیں نا، اور دوسری آیات میں بھی استعمال ہوتے ہیں نا. ٹھیک ہے، آل عمران، جی ہاں، 3 میں خاص طور پہ نا. حیات اس کا مصدر ہے، اور صرف مشبہہ کا صیغہ، القیوم مبالغہ کا صیغہ ہے، قیام بالذات، خود قائم رہنے والا، یعنی ہر شے کو قائم رکھنے والا. اور خود ہم تو اللہ کی وجہ سے قائم ہے نا، ہمیں تو چاہیے نا کوئی نہ کوئی سپورٹ، لیکن اللہ کو کسی کی سپورٹ نہیں، وہ خود زندہ ہے، وہ خود قائم ہے. if we make دعا with these two اللہ accept exactly. اور دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا اور دعا بہت اہم ہوتی ہے. تو اب یہاں پہ شروع ہوا ہے کلام، تو پہلی تو ایمفسس، پہلی تاکید یا پہلی عظمت کلام کی جو ہے الف لام سے ہی آ گئی، کہ الف لام کا آپ معنی ہی نہیں جانتے تو اس لیے انسان کا کلام ہی نہیں ہے. آپ یہیں پہ سرنڈر کر دیا کہ الف لام میم کا کیا معنی ہوگا. معنی مفسرین کہتے ہیں اللہ کو معلوم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا کوئی بھی لفظ جو ہے اس کا معنی کے بغیر نہیں ہے، لیکن ہمیں نہیں معلوم، تو ہم نے یہیں سرنڈر کر دیا کلام کی عظمت. اور پھر آگے جو ہے یہ پارٹ اسی سے کلام کی عظمت کی طرف اشارہ ہے کہ جان لو کہ یہ کس کا کلام ہے. اللہ نہیں، کوئی الہ صرف وہی جو الحی ہے، القیوم ہے. یہاں پہ اگر آپ نوٹ کریں، یہ کہا نہیں کوئی الہ، الہ نام کی چیز. کچھ اور بھی تو جملہ ہو سکتا تھا نا، یعنی ایسے بھی تو کہہ سکتے تھے، یعنی دنیا میں بہت سارے الہ جن کو لوگ پوچھتے ہیں، جن کو الہ مانتے، جس میں انسان بھی ہیں، بت بھی ہیں. تو پھر کیا ایسے بھی تو کہا جا سکتا تھا نا کہ اللہ تو سب سے بڑا الہ ہے، یعنی جتنے بھی دیوتا ہیں، جتنے بھی گاڈ ہیں، جو بھی ہیں، ان سب میں سے سب سے بڑا ہے. ایسے نہیں کہا. کیوں؟ کیونکہ ظاہر ہے اس کے علاوہ کوئی الہ ہے ہی نہیں، وہ تو لوگوں نے بنائے ہوئے نا. تو اس وجہ سے یہاں پہ یہ لا نافیۃ للجنس آیا، تاکہ مطلق نفی ہو جائے. یہ نہیں کہا جائے جیسے اب باقی جتنے بھی مذاہب ہیں ان میں کئی میں دیکھیں نا، ہندوازم میں بھی ان کے ایک تھوڑی ہے الہ، ایک دیوتا تھوڑی ہے، کئی ہیں، لیکن اس میں سے کہتے ہیں نا یہ بڑا دیوتا، یہ چھوٹا دیوتا، یہ فلاں چیز کا دیوتا، یہ اس کام کا دیوتا. نہیں، یہاں ہر چیز کی نفی ہو گئی کہ کوئی الہ نہیں ہے، وہ صرف وہی ہے. جتنے تم لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں سب کی ٹوٹل نفی ہوگی، اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں ہے نا، سرے سے وجود ہی نہیں ہے. اور ساتھ ہی پھر اس کی ایٹریبیوٹس آ گئیں کہ وہ خود ہی زندہ ہے، اس کو کسی نے زندہ نہیں کیا، اس کو کسی نے نہیں بنایا، اور وہ خود ہی قائم ہے، اس کو کسی کی سپورٹ نہیں چاہیے. ہاں، وہ سب کو قائم رکھنے والا ہے. اس کے اندر دو معنی پائے جاتے ہیں نا. تو اس کے علاوہ جن کو بھی تم پکارتے ہو وہ کوئی بھی نہیں ہے. یہ فرضی سارے تم لوگوں نے بنائے. حقیقی طور پہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں وہ اپنے اندر جو رکھتا ہے وہ کسی بھی الہ کے اندر نہیں آ سکتی. مثلاً الحی کو ہی دیکھ لیں، القیومی کو دیکھ لیں، تو کیا یہ صفات کسی جتنے الہ ہیں ان کے اندر ہیں؟ بت ہی دیکھ لیں ان کو، وہ خود کو بنا سکتے ہیں؟ ان کو تو انسان بناتے ہیں نا.
تو یہ اس کے اوپر ہم نے بہت گفتگو کی ہوئی ہے آیت الکرسی میں بھی اور اس ٹاپک پہ، تو اس لیے ہمیں الحمدللہ اگر آپ بھول بھی گئے ہوں تو وہ نکالیں نوٹس، وہ تو میں نے باقاعدہ آپ کو دیے ہوئے. لیکن میرا اگلا سوال یہ ہے کہ یہ تو چونکہ پیچھے اتنی ڈیٹیل سے آیت الکرسی میں تو گزر چکا ہے، اور اس کے علاوہ بھی کئی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں اس طرح کا کلام کیا ہے پیچھے، تو پھر یہاں پہ کیوں دوبارہ استعمال ہو رہا ہے؟ یہاں کیا ریزن ہے؟ کون سے کلام سے اس کی مناسبت ہے؟ یہ اب آپ بتائیں، یہ کیوں استعمال ہو رہا ہے؟ اس کا ربط اب کہاں جائے گا؟ ڈفرینٹ پیپل کے لیے ہیئر. کون ڈفرینٹ پیپل؟ ہیئر نصارہ از آڈینس. عقیدہ توحید کی انکار کیا انہوں نے بھی. بالکل بالکل ماشاءاللہ. دیکھیں جو ہم نے انٹروڈکشن میں سارے ٹاپک پڑھے ہیں نا، اب آپ کا ریلیشن ہوگا، اب آپ کو پتہ چل جائے گا آگے کس کی بات آ رہی ہے. تو یہ بات یہاں سے تمہید، جب کوئی تمہید باندھی جاتی ہے کسی چیز کی تو کسی مقصد کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ خبر کیوں دی جا رہی ہے؟ جبکہ پیچھے تو تھی، پیچھے کس کے لیے تھی؟ وہ خطاب کوئی اور لوگ تھے. اب یہاں مناسبت یہ ہے کہ یہاں ان صفات کا حوالہ دے کے اللہ آگے پھر اللہ تعالیٰ کی کتاب کا ذکر ہے آتا ہے. لیکن ان کو کہا جا رہا ہے نصارہ کو، وہاں یہود کو کہا گیا تھا، اس لیے ریپیٹ ہو رہا ہے. نصارہ کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ آگے 33 میں آ رہا ہے نا، 33 سے آگے نصارہ کا ذکر. کیوں؟ کیونکہ نصارہ بھی جو ہیں وہ کیا ہے؟ ہاں ٹرینٹی کا جو ان کا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ یا اللہ کا بیٹا، اور وہ جو تین اس ٹرینٹی کا ان کا عقیدہ ہے، ان کے اندر بھی مختلف عقائد ہیں، لیکن بیسیکلی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ الہ کے طور پہ مانتے ہیں نا. تو اس لیے حضرت عیسیٰ یہاں اس لیے ہی اللہ تعالیٰ کی تعریف شروع میں آئی کہ آگے تمہید باندھ کے ان کو پھر دعوت جو دینی ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو پیدا نہیں ہوئے، وہ تو خود ہی سے زندہ ہے. وہ ان کو وہ اللہ کا بیٹا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اچھا ان کے حساب سے تو ان کو موت آ گئی ہے نا، ان کے حساب سے. تو پھر اگر ان کے حساب سے موت آ گئی ہے تو وہ الہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ الہ تو جو ہوتا ہے وہ الحی ہوتا ہے، وہ تو اس کو تو موت نہیں آتی. تو اب ایک ہی وقت میں وہ ان کے مطابق ان کو موت آ گئی ہے، جبکہ ہمارے حساب سے موت آئے گی، ابھی وہ واپس آئیں گے اور ظاہر قرآن کے حساب سے موت آئے گی نا. تو اب عیسائیوں کو یہ بات پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھ کہ ان کے حساب سے تو موت آ گئی ہے، لیکن وہ پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں وہ الہ ہیں. تو ان کے اندر تو قیوم کی صفت نہیں تھی. اگر نہیں ہے تو پھر کس طرح سے وہ ان کو وہ الہ وہ صحیح کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو یہ دلائل بالکل کلیئر ایک آیت سے ہی سمجھ آ جاتے ہیں. اس آیت کے حوالے سے شان نزول ہے کہ ایک بار نجران کے عیسائیوں کا وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آگے جا کے ہم اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے نا، وہ جو ان کے ساتھ مناظرہ بھی ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی، اور انہوں نے کہا کہ ہم اسلام کو نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ اسلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الہ یعنی رب کا نہیں مانتا، وہ رب کا بندہ کہتا ہے، اللہ کا بیٹا نہیں مانتا. تو اگر وہ رب کے بیٹے نہیں تو پھر بتائیں کہ ان کا باپ کون ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ کیونکہ ان کے باپ نہیں تھے نا، تو ان کے لیے یہ ایک دلیل ہے کہ ان کا باپ پھر کون ہے نا، اگر وہ ان کے بیٹے نہیں ہیں تو اس لیے وہ ماں تو ہے لیکن باپ کون ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے سے انہیں بتایا کہ بیٹا اپنے باپ کا ہم جنس ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ الحی ہے، اللہ تعالیٰ القیوم ہے، ہمیشہ سے ہیں، ابد سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے، بذات ہیں، خود وہ عالم الغائب اور شہادہ ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں تو یہ صفات نہیں ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ ساری بات یہ دعویٰ دیا تھا کہ وہ اللہ کے بیٹے اور الہ کیسے ہو سکتے ہیں. تو اس پہ پھر وہ خاموش ہو گئے تھے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلام کی یعنی سورہ آل عمران کی آیات نازل ہوئیں، اور پھر وہ وفد نے اس کے بارے میں پھر آگے ڈیٹیل آتی ہے کہ جب وہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، مسجد نبوی میں آیا تھا نا، تو پھر انہوں نے وہیں پہ اس وقت عصر کا ٹائم تھا، مسلمان عصر کی نماز ادا کر رہے تھے، تو وہ بھی وہیں پہ رکے اور انہوں نے وہاں پہ اپنی عبادت کی. تو
مسلمانوں نے مطلب انہیں وہاں سے روکا نہیں گیا اپنی عبادت کرنے سے، لیکن اس سے پھر آگے یہ بھی سمجھایا گیا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ہم مشرکوں کو مسجدوں میں آنے کی اجازت دیتے ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے نا، اس وقت دعویٰ دیا جا رہا تھا، بعد میں تو ظاہر ہے منع کر دیا گیا تھا نا حرم میں بھی، اور وہ آیات آپ نے دیکھی ہیں۔ تو اب تو اجازت نہیں ہوتی، لیکن ویسے کوئی آنا چاہتا ہے تو اس کو آنے کی اجازت ہے کہ پیچھے بیٹھ کے، لیکن اپنی عبادات نہیں کر سکتے، منع نہیں کرنا چاہیے آنے سے، کیونکہ ظاہر ہے اس طرح دعویٰ ملتا ہے نا، کیا پتہ کسی کا دل، کئی لوگوں کے اپنے قصے سنے ہیں کہ وہ دل ہی ان کے بدل جاتے ہیں، تو اس لیے منع نہیں کرنا، لیکن ان کو عبادت کی اجازت نہیں دینی ہے نا۔ اس کے لیے ریفرنس دیا جاتا ہے کہ یہ اسی طرح کے جیسے ایک بدوی نے مسجد نبوی میں پیشاب کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا پورا قصہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اس کو نہ روکو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب اس سے لے کے لوگ دلیل بنا لیں کہ مسجد میں یہ کیا جا سکتا ہے اس طرح کا کام، نہیں، وہ ایک خاص موقع کے اعتبار سے وہ کہا گیا تھا۔ اچھا، اب یہاں پہ آخری بات کر کے ہم اس کو ختم کرتے ہیں کہ جو اہل کتاب ہیں، اب جیسے یہ نصارہ ہیں، ان کے ہاں بھی یہ ٹرمز، اگر آپ ان کی اسرائیلی ان کی روایات پڑھیں تو خداوند، زندہ خدا، اس طرح کی تعبیر استعمال ہوتی ہیں ان کے ہاں بھی نا، ان کے انبیاء، ان کے پاس جو صحیفے جو بھی چیزیں، اس میں بکثرت یہ تعبیر استعمال ہوتی ہے کہ جہاں کہیں بھی اللہ کی قدرت کی بات ہو، اس کے علم کی بات ہو، اور مطلب ساری اس طرح کی تعبیریں استعمال ہوتی ہیں۔ مطلب ایک طرف ان کے ہاں یہ تصور موجود ہے زندہ خدا کا، اور دوسری طرف یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ تصور رکھتے ہیں کہ ان کو صلیب پہ چڑھا دیا گیا، اور پھر بھی ان کو یہ کہتے ہیں کہ وہ الہ ہیں۔ تو مطلب یہ کہ عقل سے کام نہیں نہ لیتے، سیدھی سی بات ہے، ورنہ دلائل تو بہت ہی کلیئر ہیں، بہت ہی کلیئر ہیں ان کے صحیفوں میں۔ قیوم کی صفت بھی انبیاء کے صحیفوں میں بار بار ملتی ہے، آگے ہم پڑھیں گے تورات اور انجیل کے، اس میں ہم ڈیٹیل سے اس کو ڈسکس کریں گے نا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو پتہ ہے یہ صفت اللہ تعالیٰ کی ہے، عقلاً بھی ایمان لانا ضروری ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ آنکھیں بند کر کے عقل کے طور پہ بھی دیکھیں تو سب سمجھ آتی ہے ان کو بھی، لیکن پھر بھی یہ اپنے اس پہ ڈٹے رہتے ہیں۔ جی بالکل، ان میں بھی ڈیفرنٹ فرقے ہیں نا، تو نصارہ بھی جو ہیں وہ ان چیزوں کے بارے میں ان کو بھی پتہ ہے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح، حضرت مسیح کے وہ ہیں الہ ہونے کے قائل ہیں نا۔ تو بہرحال ابھی یہاں پہ ہم اس کو روکتے ہیں۔ تو یہ لانے کا مقصد اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ اس کا تعلق اب آگے ان کے ساتھ ہے، پیچھے ان کا ذکر تھا، اب ان کا، اب ہم ان کا کمپیریزن بھی پھر ساتھ ساتھ کریں گے انشاءاللہ۔ تو الحمدللہ آج ہم نے تھوڑا سا پڑھ لیا، سٹارٹ کر لیا۔ اینڈ میں نا سورہ بقرہ کی ایک آیت کو ہم دیکھ لیتے ہیں، تھوڑا تھوڑا اس کو ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے کیونکہ ہمارا کمپیریزن ہو جائے گا۔ 81 تک میں نے آپ کو کیا تھا، 83 نمبر آیا جو ہے، اس کے اندر ماشاءاللہ سے لمبی آیت ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے دیکھیں بنی اسرائیل یعنی جو یہود ہیں ان کے ساتھ عہد لیا تھا۔ میں صرف ادھر توجہ دلانا چاہ رہی ہوں، ذرا ان کے عہد کی دیکھیں ذرا، کہ تم عبادت کرو گے سوائے اللہ کے کسی کی نہیں، سیم بات جو کی ہے، والدین کے بارے میں، قرابت داروں کے بارے میں، یتیموں کے بارے میں، محتاجوں کے ساتھ اچھی بات کرنا، نماز، زکوٰۃ۔ اب اندازہ کریں کیا یہ آپ کو، اگر آپ اتنا حصہ نہ پڑھیں کہ یہ کس سے عہد لیا گیا ہے، تو کیا یہ سیم عہد ہمارے والے نہیں ہے؟ اب اس کے اندر دو پارٹس ہیں، رائٹس آف پیپل، لوگوں کے رائٹس، اور رائٹس آف اللہ۔ اگر آپ کمپیریزن کریں اللہ تعالیٰ کے بندوں کے رائٹس تو کتنے اس کی لسٹ ہے، اللہ کے رائٹس تو بہت تھوڑے اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں۔ ٹھیک ہے، زکوٰۃ بھی انسانوں کے فائدے کے لیے، لیکن حکم اس کی طرف سے ایز اے عبادت نا، نماز بھی انسان کے اپنے فائدے کے لیے لیکن اللہ کی طرف سے ہے، تو صرف اللہ تعالیٰ کے کہ اللہ کی عبادت کرو، تو بیسیکلی تو اللہ تعالیٰ ایک ہی رائٹ مانگتے ہیں اپنا، کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی، تو یہ سارے اس کے ہو گئے رائٹس۔ تو یہ دیکھیں ایک فلو چارٹس جو ہوتے ہیں نا، یہ بڑا فائدہ دیتے ہیں۔ اب یہ ان سے لیا تھا وعدہ ان کے حساب سے، ہم سے بھی لیا ہوا ہے لیکن ان کی بات، اینڈ یو ور ریفیوزنگ، تم لوگوں نے ریفیوز کر دیا، اور پھر صرف ریفیوز نہیں کیا، منہ پھیر لیا، ایکسیپٹ چاند نے نا، یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ آگے پھر ڈیفینیشن آف عبادہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہیوملٹی یعنی عاجزی اور بندگی،
یہ دو چیزیں چاہیے عبادت کے لیے، عاجزی اور بندگی. ٹھیک ہے، انگلش میں نوٹس ہے مساست. پھر اس کے بعد آگے احسان کی بات. احسان کس کو کہتے ہیں؟ ڈوئنگ گڈ جنرلی، عام طور پہ جب آپ اچھا کرتے ہیں جنرلی بھی کرنا ہے. پھر مور دین ادر ڈیزروس، یعنی اس سے بڑھ کے، عام طور پہ جو اچھا سلوک کرنا ہے اس سے بڑھ کے. اور اس کے بعد گڈ ان ریٹرن آف ایول، برائی کا جواب اچھے میں دینا، اس کو احسان کہتے ہیں. ڈوئنگ گڈ فار ادرس، دوسروں کے ساتھ جب احسان کا معاملہ کرنا ہے تو یہ اس کے ٹاپکس ہیں. اور ہاؤ ٹو ڈو احسان، احسان کیسے کرنا ہے، احسان کی کون کون سی ٹائپس ہیں، تو یہ ساری ویز ٹو ڈو احسان یہ اسی آیت کا بس میں کروا رہی ہوں آپ کو. تھرو اسپیچ، ٹون، ورڈز، ایکسپریشن، یہ تین چیزیں جو ہیں زبان کے ذریعے احسان کے انڈر آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تھرو ایکشنز، ہیلپ، ٹائم، دعا، یہ احسان کے انڈر، دوسرے کے لیے بھی دعا کرنا اور سب. اور تیسری چیز کیا آ جاتی ہے؟ تھرو ویلتھ، یعنی مال سے احسان کرنا، نیڈس، نیڈیز کو دینا، اور گفٹ یہ بھی اس میں آتا ہے، محبت بڑھتی ہے. اب آپ دیکھیں احسان کی کتنی خوبصورت پوائنٹس میں آپ کے سامنے آ گئی. صرف ہمارے یہاں احسان کا ایک لمیٹڈ سا وہ آ جاتا ہے. پھر اب پیرنٹس کے لیے آپ کو پتہ ہے دعا، پیرنٹس کے ساتھ احسان، ان کے لیے یہ دعا آپ کے سامنے ہے. رسپیکٹ، گیو رسپیکٹ، گیٹ رسپیکٹ. اور جو قریبی رشتہ دار ہیں یہ صرف 83 نمبر آیت کی بات ہو رہی ہے. ریلیٹیو جو ہیں اس میں بلڈ کے ریلیٹیوز، میرج کے ریلیٹیو اور ٹیک کیئر کرنے والے ریلیٹیو، سب کی بات، صرف بلڈ والوں کی نہیں کرنی. کلوز ٹو رائٹ. پھر آرفنس، آرفنس کے بارے میں اکثر لوگوں کو ہمارے یہاں بڑی غلط فہمی ہے. جو بچہ پیوبرٹی کو نہیں ریچ کرتا اس کو بولتے ہیں یتیم، اور جس کا باپ فوت ہو گیا، ماں نہیں باپ، اس کو یتیم کہتے ہیں. پھر مسکین، نیڈی، جن کی جو اپنی بیسک ضروریات بھی جو ہیں، جو بیسک وہ فلفل نہ کر سکیں اور سپورٹ نہ کریں اپنے آپ کو نا، ان کو کینٹ سپورٹ دیم سیلف. پھر وقولوا للناس حسنا، یہ بڑی خوبصورت بات ہے، بیوٹیفل اسپیچ، سٹائل اور کانٹینٹ، اس کے اندر دونوں چیزیں. ہو سکتا ہے اچھی زبان استعمال کریں، مطلب لفظ صحیح ہوں لیکن انداز جو ہے وہ انتہائی برا ہو، منہ بنایا ہو یا اس طرح، تو اچھی بات کیا ہوگی پھر؟ تو دونوں چیزیں اس کے اندر ہونی چاہیے. یہ پوری آیت کا ایک لب لباب ہے. بس انشاءاللہ نیکسٹ پھر ہم نیکسٹ ٹائم کریں گے. چلیں، اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے. میں تو بہت ایکسائٹیڈ ہوں سورہ آل عمران شروع کرنے پہ. آئی ہوپ آپ بھی ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے میری بس دعا ہے کہ اس کا حق ادا کر سکیں اور اچھے سے لیول پہ ہم اس کو کریں، کہ ہمارے اندر، ہمارے خون میں یہ رچ بس جائیں اللہ تعالیٰ کی باتیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات، اور پھر اس کو ہم اپنے عمل میں لائیں. گو کہ نصارہ سے وجہ سے یہ انٹروڈکشن، لیکن ہاں اب تو مخاطب ہم ہیں نا، نصارہ تک تو ہم نہیں پہنچانا ہے. اگر ہم اس قابل ہوں گے کہ خود اتنے مضبوط ہوں گے تو ان تک پہنچائیں گے نا انشاءاللہ. چلیں پھر دعا کے ساتھ کلاس ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں ملیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.